वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, हम बात कर रहे हैं अवाम जो है मुश्किलात का शिकार हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं अवामी मसाइल के हल के जो हैं मामलात, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अवाम की जो इस वक्त की मुश्किलात हैं वो हुकाम बाला तक पहुंचा के उनके कुछ कम अज कम रिलीफ दिलवा सकें। हम अवामी जो नुमाइंदे हैं उनसे हम ये सवाल करते हैं कि जब वो अपने अवाम से जाके वोट तलब करते हैं, जब उनसे वोट हासिल करते हैं, उसके बाद वो जब हुकूमती ऐवानों में चले जाते हैं तो क्यों उनकी जुबानें जो हैं वो गंग हो जाती हैं, क्यों वो जो है वो उनके सही नुमाइंदगी क्यों नहीं कर पाते, उनके मसाइल का हल जो है वो हुकूमत से क्यों नहीं करवाते। और आज चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, इस तरह की कोई नाम की कोई चिड़िया नजर नहीं आती जो अवामी मसाइल की पर्ची अपनी चोंच में लेके इन ऐवानों में जाए और वो रिलीफ उनसे हासिल करके अवाम तक पहुंचाए। और अवाम जो है वो तंग है और तंग आमद भजंग आमद इस वक्त जो है सड़कों पे अवाम जो है बेहाल नजर आ रहे हैं और एहतजाज किए हुए हैं, सरापा एहतजाज हैं। और हुकूमत को जो है झोलियां उठा उठा के जो है वो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं शायद। और इस तरह की सूरत हाल जब हो जाए तो हमारे हुक्मरानों को इसमें अवाम के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। और अगर ये हल नहीं करेंगे शायद इससे भी आगे जो है वो मामला चला जाए और अवाम जो है परेशानी में पता नहीं क्या कर बैठे। इस वक्त एक हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं जी, आप अपना तारफ करवाइए और कहिए क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में। भाईजान बात ये है ना, 5 साल तो इन्होंने रगड़ा दिया है सब ने हमें अवाम को। जी जी। अभी 4 साल 5 साल के बाद ये इत्तेहादी उनको छोड़कर अवाम में आ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से? जी, अपना नाम बताइए भाईजान। जी मैं तौसा शरीफ से काजी माद बात कर रहा हूँ। जी काजी साहब बोलिए, अब बोलिए। जी हाँ, नहीं 4 साल 5 साल तो इन्होंने अवाम को लूटा है इत्तेहादियों ने। जी जी। अभी ये अवाम में आ रहे हैं। बात तो फिर वही हुई ना, इस मुंह से जाओगे काबे में गालिब करम तुमको मगर नहीं आती। अभी तक तो इन्होंने हमें रगड़ा दिया है जी, आपको पता है इस बात का। जी जी। अभी ये इत्तेहादी छोड़ कर आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं ताकि ये अवाम में आ जाए वोट लेने के लिए, अवाम को ये बेवकूफ बनाने के लिए फिर हमारे पास आ रहे हैं। जब ये बन जाएंगे फिर इनके इत्तेहाद उसी तरह हो जाएगा जरदारी साहब से। लेकिन हम बेवकूफ ना बने इनकी बातों पे। अब जी हम तो नहीं बनते हैं ना सर, अवाम को क्या बताएं, अवाम को तो रोते हैं। ये सड़कों पर अभी आपके सामने मार खा रहे थे लोग बिजली के लिए। जी बिल्कुल। गुजरा वाला में मार खा रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए जो लोग इनके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात यही है, ये छोड़ते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं, अवाम में आते हैं तो फिर अवाम का काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बात कर रहे थे, बिल्कुल पते की बात कर रहे थे कि हमें अपनी अवाम को जो है वो हम बाशऊर बनाने की, वैसे तो हमारे अवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं और मैं समझता हूं हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनको इल्म है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है वो इनके सरसब्जो शादाब नारों पे अवाम जो है बेचारे इनको वोट देने पे मजबूर हो जाते हैं और जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं उस पे अवाम जो है इनके निशान पे मोहर लगा देते हैं और ये फिर ऐवानों में आके शायद अवाम के साथ इसी तरह करते हैं। अब अवाम को जो है भरपूर तरीके से अपने दिल और दिमाग से पूछ के और अपना पुराना साबका रिकॉर्ड देख के जिन लोगों ने अवामी मसाइल में इजाफा किया है उनको अवाम को चाहिए कि उनको रद्द करें और जो है वो लोग जो हकीकी अवामी मसाइल हल करने के लिए आगे आए उनको ये मुंतखब करें और ऐवानों में भेजें और अपने मसाइल का हल जो है वो उनके जरिए लें। और एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं अशफाक बात कर रहा हूँ। जी अशफाक साहब बोलिए। सर बस मेरी तो आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ, सब जितने भी सियासतदान हैं आल पाकिस्तान के, एक दुआ है कि जितने भी है ना ये अपनी सियासी पार्टियां छोड़ें और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके मुतहद होके इस कौम के बारे में कुछ सोचें बस। और कोई मैसेज नहीं देना चाहता। अब रमजान बाजार जो शुरू किया है इन्होंने, जो लोड शेडिंग एक साइड पे है ना, जो रमजान बाजार है उसमें क्या रिलीफ दे रहे हैं
آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جو ہیں، ایک ہندو ہے انگلینڈ میں، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنے سپر سٹور پہ بغیر کسی کے کہنے کے اپنی پرائز جو ہیں کم کی ہیں۔ مسلمان نے پوچھا کہ ہندو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 11 ماہ جو ہے مسلمان مجھ سے چیزیں لیتے ہیں، اگر 1 ماہ میں اپنا پرافٹ نہ لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک دن یہ حکمران جو ہے، زرداری صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ایک دن جسٹ 1 گھنٹے کے لیے بغیر بجلی کے رہ کے تو دیکھیں۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جو عوام کی حالت ہے وہ بہت، یہ کام نہیں ہوگا جی، عوام ایک نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ جی۔ میاں چنو سے تھے کالر ہمارے ساتھ، ان کا جو کہنا ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی تو بات کر ہی رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا رونا تو ہم رو ہی رہے ہیں۔ وہی بات جو میں پروگرام کے شروع میں کر رہا تھا کہ اب جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس مہینے میں غیر مسلم بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے جو سٹورز ہیں ان کے اوپر جو ہے چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں۔ یہاں الٹ حساب ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات جو ریلیونٹ ہیں، کم از کم مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ رسد اور طلب میں جو ہے استعمال ہوتا ہے گاڑیوں کا بھی، اور جو ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے اس میں پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ جب پیٹرول استعمال ہوگا تو چیزوں میں مہنگائی ہوگی، اور اس مہنگائی سے بچنے کے لیے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی بجائے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، شاید وعلیکم السلام جی بولیے، اپنا نام بتائیے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ میرا نام محمد مجتبہ ہے اور میں جنوبی کوریا سے بات کر رہا ہوں۔ جی مجتبہ صاحب بولیے۔ ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بڑی باقاعدگی سے اس کو سنتے ہیں، بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے۔ جی دوسرا جو ہے ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ قانونیت کا ہے۔ مہنگائی جو ہے اس کی شرح یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے جنوبی کوریا میں یہاں پہ 4 تہوار آتے ہیں اور چاروں تہواروں کے اوپر ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، قیمتوں کی پرائسز بہت کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، 2 چیزیں خریدنی ہے، 2 ان کو فری مل جاتی ہیں۔ اچھا، پاکستان میں 12 ماہ میں 1 ماہ آتا ہے رمضان کا، اور اس میں بھی قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ جی یہاں پہ لا قانونیت ہے، اگر قانون کے اوپر عمل درآمد ہو تو تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل درست۔ لا قانونیت کے حوالے سے میں اپنا پرسنل بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ جنوبی کوریا میں ہوں۔ اسی دوران پاکستان میں کسی ان نون بندے نے میرا NIC نمبر مس یوز کر کے میرے نام کی جو ہے وہ کار کسی جگہ سے لے کر اس کو آگے لے کے فرار ہو گیا ہے۔ اچھا، اور پولیس جو ہے اس نے میرے خلاف جو ہے ایکشن، میرے والد کو، میرے بھائی کو اٹھا کے وہاں پہ تھانے میں لاک اپ میں بند کر دیا۔ اور آپ وہاں پہ موجود ہیں جنوبی کوریا میں؟ میں کوریا میں سال سے ہوں، میں پاکستان آیا ہی نہیں۔ میرے نام کی یہاں پہ FIR بھی کٹی ہوئی ہے جی، اور میرے والد صاحب کو، بھائی کو ارسٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ اب ہم آپ کی آواز جو ہے حکام بالا تک ہم پہنچائیں گے بھی، اور پہنچ بھی رہی ہے، اور اگر آپ بے گناہ ہیں ہم اس مہینے میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کا حل فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ مجتبہ صاحب۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جنوبی کوریا سے کالر تھے، اور پاکستان میں جو لا قانونیت ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، اور ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ جنوبی کوریا جیسے ملک میں جو ہے وہ مہنگائی مسلمانوں کے لیے کم کر دی جاتی ہے، اور روزہ داروں کے لیے جو ہے وہ ایک چیز اگر کوئی خریدتا ہے وہاں پہ اور 2 اس کے ساتھ فری دی جاتی ہیں، اور اس طرح کا وہاں پہ جو ہے سلوک کیا جاتا ہے روزہ داروں کے ساتھ۔ اور یہاں اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، جو ہمارا پیارا وطن، جو ہمارے اسلام کے نام پہ بنا ہوا جو ہمارا وطن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں بسنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ یہاں ذخیرہ اندوزی ہے، یہاں گراں فروشی ہے، یہاں پہ چیزوں میں ملاوٹ ہے، اور یہاں پہ لوگ انتظار کرتے ہیں، شاید جو یہ دکاندار ہیں اور بڑے بڑے سٹورز والے، کہ یہ جو ہے رمضان شریف آئے گا، یا رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، تو شاید ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی
یہ مثال جو ہے اگر کوئی دوسرے ممالک کی دیتا ہے جو مسلم ممالک نہیں ہے، جس طرح سے ایک دوست ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے، وہ برٹش لوگوں کی بات کر رہے تھے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام جی آپ بتائیے، اپنا نام بتائیے اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں آپ. میں جناب عامر کارڈ بات کر رہا ہوں. جی آواز، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی بند ہے جناب. جی عامر صاحب. پہلے یہ بتائیں کیا حال ہے جی آپ کا؟ جی الحمدللہ. جی سر آپ نے بہت اچھا ٹاپک آج دیا ہے جی. جی جی مہربانی. جی کالر تھے ہمارے ساتھ، کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے، اور آپ پھر ٹرائی کریں شامل ہونے کے لیے پروگرام میں. اور انہوں نے ٹاپک کی بات کی کہ جی ٹاپک بہت اچھا لیا ہے. یقیناً جب ہم عوامی مسائل کے حل کی بات کریں گے تو عوام جو ہے عوام اپنے حل کے لیے جو ہے ٹیلی ویژن کے جو اینکرز ہیں، ٹیلی ویژن کے جو پروگرامز ہیں، ٹیلی ویژن کے جو خبر نامے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور شاید وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حکام بالا تک ہماری کوئی آواز پہنچائے گا تو ہمارے مسائل کا حل اس میں سے نکلے گا. اور شاید ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے. ہمارے ساتھ ہیں خرم دستگیر صاحب جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو مائی شو خرم دستگیر صاحب. جناب والا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. جی جی جناب، یہ جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے اور عوام بے حال ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اور اوپر سے پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، اس میں جو اس وقت زرداری حکومت ہے اس کی جو مکمل نااہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. جی. اور اس کی کرپشن بھی ایک پورا کمپلیکس ہے جس میں دیکھا ہے کہ یہاں اس معاملے میں چونکہ فائنینشیل مہارت کی بھی ضرورت تھی سرکولر ڈیٹ سے ڈیل کرنے کے لیے، اس میں بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے انتظامی مہارت کی بھی ضرورت تھی، اور بلا شبہ ٹیکنیکل مہارت کی بھی ضرورت تھی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. جی. اور تینوں معاملے میں یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر دیوالیہ ثابت ہوئی ہے، جس کا جو آج خمیازہ ہے وہ پاکستان کے عوام کو پورے ملک میں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب جو ہے وہ جو ان کی سچویشن ہے مالی بے ضابط کی اور بد انتظامی کی وجہ سے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیٹرول کے معاملے میں ذرا سا بھی ریلیف دے سکیں، اور ایک دفعہ پھر عوام کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کی جو قیمت کا بم ہے وہ گرا دیا گیا. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ تو کل زرداری صاحب کی اگر آپ نے سپیچ سنی ہو تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہماری حکومت بڑی کامیاب ہے اور ہم آئندہ چاروں صوبوں میں حکومت بنائیں گے اور ہمارے وزراء اعلیٰ ہمارے ہوں گے اور ہم کلین سویپ کریں گے. جی وہ میں انتہائی رب سے عرض کروں گا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک شاید 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں. جی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس دفعہ بے نظیر ان کو سپورٹ پروگرام کے ذریعے یا بجلی کے کھمبوں کے ذریعے یا گیس کے پائپ پھینکنے سے یہ الیکشن جیت جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام نے گوادر سے گلگت تک جو تکلیف برداشت کی ہے بجلی کی، اور جو ان کے اوپر ہر روز ایک تو آج پیٹرول کا بم تو ایک دن گرا ہے نا، جی. تو ہر روز مہنگائی کا بم ان کے اوپر گرتا ہے، جو تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے. زرداری صاحب تیار ہو جائیں، وہ بم ان کے اوپر بھی گرے گا الیکشن والے دن. اچھا خرم دستگیر صاحب بتائیے گا کہ مسلم لیگ نواز کیا لائے عمل تیار کیے ہوئے ہیں ان تمام جو مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے؟ جی ہمارا جو پورا کا پورا جو فوکس ہے وہ ہمارے اس منشور میں بھی نظر آئے گا. پاکستان کی معیشت کی بحالی ہے، اور معیشت کی بحالی میں جو رکاوٹیں ہیں جس میں بلا شبہ سر فہرست جو ہے یہ توانائی کا بحران ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں پاکستان کے جو اور بھی فائنینشیل ایشوز ہیں انہیں ریزالو کرنا ہے، تو ہم تو پوری طرح سے فوکس ہیں. اور یہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے اس کے پاس ایک پوری کمپیٹنٹ اور مہارت والی ٹیم موجود ہے جو پاکستان کے معاشی اور توانائی کے بحرانوں سے نمٹ سکتی ہے. اچھا 4.5 سال سے پنجاب میں آپ حکمران ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی خرم دستگیر صاحب عوام کوئی پرسکون نہیں ہے، اور عوام جو ہے ان کے ساتھ کوئی لاقانونیت ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں بھی عوام سڑکوں پہ ہیں، کوئی گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو پنجاب حکومت کی کارکردگی تھی اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں تھی کہ اگر ہم صحت میں بہتری لا سکتے تھے تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے کرم سے 4.5 سال میں صحت کے معاملات میں بہتری آئی ہے. ڈاکٹروں کی ہڑتالوں کے علاوہ جو سہولیات ہیں پاکستان اٹک سے لے کر راجن پور تک اسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں، ان میں ایک واضح بہتری آئی ہے.
تو جو چیز انفراسٹرکچر ہے چاہے وہ تعلیم ہے اس میں بہتری آئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں گجرانوالہ شہر میں ہوں, میں سڑک تو بنا دیتا ہوں, میں سیوریج ڈال دیتا ہوں, میں نیا اسکول بنا دیتا ہوں, میں نئی ٹیچر اپوائنٹ کر سکتا ہوں, لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں افتتاح کے لیے لوگ کہتے ہیں جی بجلی کا کچھ کرو, بجلی نہیں آ رہی. اب بجلی کا معاملہ چونکہ ایک نااہلی اور کرپشن کا سرکس جو ہے وہ اسلام آباد میں جاری ہے, جب تک وہ سرکس بند نہیں ہوگا یہ معاملہ بجلی والا درست ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ صرف اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں, وہ چاہے ان کی سڑک تو نہیں بن گئی ہے, ان کا اسکول نیا بن گیا ہے, نئے ٹیچر آ گئے, لیکن جب وہ گھر آتے ہیں تو بتی نہیں ہوتی. خرم دستگیر صاحب, یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ جی بجلی کا جو معاملہ ہے وہ صوبوں پہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ جی وفاق پہ, یہاں پنجاب میں بھی کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا. جی میری گزارش ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 18ویں ترمیم میں بجلی کے متعلق ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو مزید اختیارات اس کے تحت مل گئے تو پھر جناب شہباز شریف جو ہیں وہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے جو یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو مشترکہ مفادات کی کاؤنسل اس میں لے کے گئے, انہوں نے وہ کیس لڑا. 1.5 سال اپریل 2010 میں ہوئی تھی 18ویں ترمیم, اور بالآخر اگست 2011 میں صوبوں کے پاس یہ اختیار آیا کہ وہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ایک پچھلا سرکولر ڈیٹ کا معاملہ 600 ارب روپے کا موجود ہے, کوئی بھی پاکستان کا یا بیرونی بینک نئے پاور پروجیکٹ فائنانس کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے آپ کی کلیئر نہیں ہوتی. تو جب تک وفاقی حکومت اس میں سوورن گارنٹیز کا ایشو, وفاقی حکومت جو ہے جو پنجاب حکومت بغاز کے ذریعے بجلی پیدا کرنا چاہتی تھی اس میں جو ٹیرف ایشو کرنا ہے وہ ایشو, پنجاب کے معاملے میں رکاوٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نااہلی ان کے سامنے آئی ہے. اور سرکولر ڈیٹ ہمارے سامنے ہے کہ جو بینک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پہلا 600 ارب تو دیا نہیں کمپنیوں کو, آپ پنجاب حکومت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے پیمنٹ کریں گے, اس میں بڑی رکاوٹ ہے. لیکن انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اب انتخابات میں جب موقع ملے گا اور ایک بہتر مہارت والی حکومت ان کو ملے گی, یہ تمام ایشوز جو ہے ہم ریزالو کریں گے اور صوبے انشاءاللہ اب اس قابل ہیں کہ وہ ایشو کام شروع کر سکتے ہیں. تو جب اگر وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اگر بہتری آ جائے تو پاکستان کے تمام صوبے اس پر بہت اچھی پیش رفت کریں گے. اچھا, اور ایک آخری سوال ہے کہ اس وقت عوام آپ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہماری پارٹی میں ٹیم موجود ہے, اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو اب اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو اپوزیشن تو اس وقت تقسیم شدہ ہے, اس کا فائدہ تو صاف نظر آ رہا ہے. جیسے ملتان کے الیکشن میں عبد القادر گیلانی صاحب جس طرح سے آگے آئے ہیں اور شاید وہ سیٹ جیتنے کی وجہ سے جو ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے زرداری صاحب, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں کہتا ہوں جو زرداری ماڈل ہے سیاست کا جی وہ شاید نومبر 96 میں بھی بہت کانفیڈنٹ تھے. جی پاکستان کے عوام کے سامنے کیونکہ انتخابات جو جنرل انتخابات ہیں ان میں عوام کے سامنے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ حکومت بدل سکتے ہیں. ضمنی انتخابات میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو ہمارا یہ یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کی طرف دعا ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں وہ ڈور آئے گی کہ وہ ملک کی حکومت بدل سکتے ہیں تو وہ پورا سوئنگ جو ہے وہ ملک میں ایک ہی واحد لیڈر کے پاس تجربہ اور ٹیم اور مہارت موجود ہے تو میاں نواز شریف کے حق میں سوئنگ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب, انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے اپنا سٹانس بتایا اور لوگوں کی مشکلات کے حوالے سے جو ان کے سامنے اس وقت مشکلات ہیں ان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے وقت میں عوام کے پاس جب جائے گی تو ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے, وہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر سکتے ہیں, ان کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم حقیقی عوامی نمائندہ بن کر حکومت میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی دعا گو ہیں کہ کوئی بھی آئے عوامی مسائل کے حل کے لیے آئے, وہ کم از کم اپنی حکومت ہی صرف نہ پرلونگ کرتا رہے, وہ عوام کے مسائل حل کرے. کل بھی ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ پروگرام کیا تھا, آج بھی لوڈ شیڈنگ پہ آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچائی ہے. اللہ کرے آپ کے مسائل کا حل عوام کا جو ہے آپ کی رائے پروگرام کے تھرو ہو اور ہم اس میں عوامی بات کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے آپ کی رائے کا احترام. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.